अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये इस नावल की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 7 है। अगर अभी तक आप लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं सुने देन पहले आप लोग वो देख लीजिए। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। इस पार्ट के स्टार्ट में इन तीनों के नजरों से ओझल होने पर इसने घबराई नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई जी नफ्स नजर नहीं आ रहा था। इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड फैले थे जिनकी लंबी लंबी शाखें अजीब डरावना सा तासरात दे रही थी। उसने झरझरी लेकर अपना दुपट्टा अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखा रही थी। उसके पांव सुन्न हो रहे थे। अम्मी ने मुझे चादर भी दी थी। घर वालों का ख्याल आते ही उसकी आंखें फिर नम होने लगीं। तभी पीछे दरख्तों में सरसराहट हुई थी। उसने चौकन्ना होकर पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से कार का दरवाजा बंद कर बैठ गई और डोर लॉक कर लिया। उसे वहां बैठे 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे। उसे जितनी सूरतें आयात याद थी वो पढ़ रही थी, लेकिन बावजूद कोशिश के वो अपने डर से निजात हासिल नहीं कर सकी थी। जिस इंस्पेक्टर ने उसे लेने आना था वो अभी तक नहीं आया था, और जाने कब आता और आता भी कि नहीं, जबकि वो जानती थी वो बाबर नामी गुंडा यहीं कहीं है। अगर वो दोबारा आ गया तो वो क्या करेगी, और उसकी बुरी नीयत से भी वो अच्छी तरह आगाह थी। उसे एक पल लगा था फैसला करने में। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और भागना शुरू कर दिया। अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनकर वो तीनों तेजी से मुड़े थे। आने वाले को देखकर जहां इन तीनों के चेहरे पर हैरत आई थी, वहीं इन तीनों को अपनी तरफ गन तानते देखकर तहसीब के मुंह से चीख निकली थी। उसके चीखने पर इन तीनों ने गन नीचे कर ली थी। आप यहाँ? हसन ने उसे हैरत से देखा। तहजीब ने एकदम उसके आगे हाथ जोड़ दिए। देखें प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे साथ ले जाएं, वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हुए वो रो पड़ी थी। बेहाल होते हाथ जोड़े वो वाकई काबिल रहम लग रही थी। उसकी हालत देखकर वो तीनों खामोश हो गए थे। उनकी खामोशी पर तहजीब ने सर उठाकर उन्हें देखा, लेकिन इतने अंधेरे में वो इनके तासरात जानने से कासिर थी। प्लीज, वो दोबारा बोली तो दाऊद ने अपना रुख मोड़ लिया। ठीक है, आप चले हमारे साथ। हसन के कहने पर दाऊद गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। दाऊद प्लीज, इस तरह सुनसान रास्ते पर हम अकेली लड़की को कैसे छोड़ सकते? अगर कुछ बुरा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हसन सर ठीक कह रहे हैं, वहाँ अकेले रहने से बेहतर है ये हमारे साथ चले। पता नहीं हमें कितनी देर लगती है। काशिफ की बात पर दाऊद ने हैरत से उसे देखा। हसन को तो वो जानता था लड़कियों के मामले में उसके जज्बात ऐसे ही थे, लेकिन काशिफ, उसने बेजारी से इस लड़की की तरफ देखा जो सर झुकाए रोने में मसरूफ थी। उसकी काबिल रहम हालत ने सबके वार्ड उसकी तरफ मुंतकिल कर दिए थे। हमें उन लोगों को ढूंढने में सुबह भी हो सकती है, और ये भी नहीं पता वो कल भी मिलते हैं या नहीं। तो क्या कल तक ये हमारे साथ उस जंगल टाइप जगह पर भटकती रहेगी? दाऊद ने इर्द गिर्द फैले दरख्तों की तरफ इशारा करके कहा। उसकी बात पर वो दोनों एक बार फिर चुप कर गए थे। मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, प्लीज, तहजीब ने सामने खड़े दाऊद से कहा, क्योंकि इतनी देर में उसे अंदाजा हो गया था वो उनका सीनियर है, वो उसका ऑर्डर मानते हैं और वही उसको साथ ले जाने को तैयार नहीं। लेकिन वहाँ अकेले रहने से बेहतर था वो इन तीनों के साथ रहे। अगरचे वो तीनों भी मर्द थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था वो तीनों मुख्तलिफ थे। उनके साथ वो महफूज रहेगी। उसके सिवा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। सो वो अल्लाह के सहारे उन पर यकीन करने के लिए मजबूर थी। दाऊद ने कुछ कहे बगैर कदम आगे बढ़ा दिए। उसके आगे चलते ही वो दोनों भी उसके पीछे चल पड़े। तो वो फिर सर झुकाए खामोशी से उनके पीछे चलने लगी। उन्हें चलते हुए काफी देर हो गई थी। तहजीब ने फुली सांसों के साथ इन तीनों को देखा जो इतनी तेजी से चल रहे थे कि उनके पीछे चलने के लिए उसे भागना पड़ रहा था। कुछ अंधेरा, कुछ ऊंचा नीचा रास्ता, जरा सी बेख्तियारी से वो गिर भी सकती थी। इतनी सर्दी में लंबी हील के साथ मुसलसल चलने से उसकी जान निकल रही थी। तभी इन तीनों में से किसी एक के मोबाइल की बीप बजी थी। वो लोग रुक गए थे। दाऊद मोबाइल बंद करके उन दोनों से मुखातिब हुआ। अभी तक उन लोगों का पता नहीं चला, लेकिन ये श्योर है कि वो लोग इसी एरिया में हैं।
ہمیں کچھ دیر یہی انتظار کرنا ہوگا، ویسے بھی تھوڑی دیر تک صبح ہو جائے گی تو ٹائر کے نشان کے ذریعے جلدی ان تک پہنچ جائیں گے۔ داؤد نے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، شاید وہ خود بھی تھک گیا تھا۔ تہذیب نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا، کم سے کم تھوڑی دیر بیٹھنا تو نصیب ہوا تھا، ورنہ اسے لگ رہا تھا اس جنگل میں چل چل کر یہیں اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ وہ ان تینوں سے کچھ فاصلے پر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں ان لوگوں کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ان تینوں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہے بھی یا نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر گہرے اندھیرے کو دیکھا۔ صبح کب ہوگی؟ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں ٹارچ نہ ہوتی تو اتنے گہرے اندھیرے میں وہ ویسے ہی خوف سے فوت ہو جاتی۔ ٹارچ کی روشنی اور ان لوگوں کی آوازیں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اپنے پاؤں میں سے شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جوتی کے اسٹریپس کھول کر جوتی اتار دی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے پیر دبانے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ایک تو صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی، دوسرا سفر کے دوران حالت کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی تھکن تھی، اور صبح سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اب تھکن اور نکاہت کی وجہ سے نیند اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں بازو اپنی ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ کچھ عجیب سا احساس تھا جس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے مندی مندی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں وہ بیٹھے تھے، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں معمول سے زیادہ کھل گئی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ اس کے سوئے ہوئے حواس ایک دم الرٹ ہوئے تھے۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں ڈھونڈنے لگی، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ سنیے، آپ لوگ کہاں ہیں؟ بڑی مری ہوئی آواز میں اس نے انہیں آواز دی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پہلا خیال اسے یہی آیا تھا، اور یہی خیال اس کو رلا گیا تھا۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے چاروں طرف پھیلے اندھیرے کو دیکھا، اور پھر وہ رستے کا تعین کیے بغیر بھاگنے لگی۔ بے خیالی میں جوتی وہیں رہ گئی تھی۔ اب ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے طرح طرح کی چیزیں اس کے پاؤں سے ٹکرا رہی تھی۔ تبھی اسے لگا کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا، اور اسے لگا جس چیز سے ڈر کر وہ بھاگ رہی ہے وہ وقت آ گیا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ موبائل پر میسج ملتے ہی وہ تینوں تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ انہیں یاد ہی نہیں رہا وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ تینوں بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، کیونکہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آگے جھاڑیوں میں انہیں ہلچل کا احساس ہوا تھا۔ داؤد نے حسن کو اشارہ کیا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی بڑھے تھے جب انہوں نے نسوانی چیخ کی آواز سنی تھی۔ ان تینوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک ہی خیال ان تینوں کے ذہن میں آیا تھا، وہ لڑکی ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ کاشف کو وہیں رکنے کا کہہ کر وہ دونوں اس سمت میں بھاگے تھے جہاں وہ موجود تھی۔ اس کا دوپٹہ جھاڑیوں میں اٹکا تھا، لیکن وہ اس وقت اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، اور دوپٹہ وہیں چھوڑ کر بھاگی تھی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ بری طرح کسی سے ٹکرائی تھی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ زمین و آسمان اس کے سامنے گھوم گئے تھے۔ اس نے سر تھام کر نظریں اٹھائیں۔ داؤد اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ چیخی کیوں تھی؟ حسن کے سوال پر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں ڈر گئی تھی، اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ ایڈیٹ، نانسنس، میں نے پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی کو ساتھ مت لو، لیکن تمہیں ہی شوق تھا، اب بھگتو۔ اس بے وقوف لڑکی کی چیخ کی وجہ سے نہ ہم واپس آتے نہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے۔ اب پتہ نہیں کب تک یہاں خوار ہونا پڑے گا۔ آخر میں وہ بڑبڑایا، سر وہاں تو وہ لوگ نہیں ملے، لیکن اطلاع ملی ہے کہ وہ یہیں کہیں ہے۔ ان کے آس پاس ہونے کا سن کر تہذیب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حسن، ہمیں ان لوگوں کو زیادہ ایزی نہیں لینا چاہیے۔ ان لوگوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر ہمیں انہیں گرفتار کرنے میں زیادہ دیر ہو گئی تو مجبوراً اس لڑکی کے پیرنٹس کو ان کے مطالبات ماننے ہوں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس صورت میں بچی کو مارنا ان کے لیے مشکل کام نہیں۔ داؤد کے کہنے پر تہذیب کی نظروں میں سونیا کی شکل گھومنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ نظریں ان تینوں پر ٹکا دی جو اس سے کچھ فاصلے پر ڈسکشن میں مصروف تھے۔ دن کی پھیلتی روشنی میں ان کے چہرے اب واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ تہذیب کی نظریں داؤد پر ٹھہر گئیں۔ وہ ان تینوں میں سب سے لمبا تھا، جبکہ اس کے نقوش پرکشش تھے۔
اس کی بارعب شخصیت اسے سب سے نمایاں کرتی تھی، جبکہ وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ تبھی داؤد نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چلتا منہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ تہذیب نے جلدی سے نظریں اس سے ہٹا کر سامنے درخت پر ٹکا دی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، کبھی عام حالات میں ملا ہوتا تو اس کی طبیعت ٹھکانے لگا دیتی۔ جنگلی لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں۔ دل ہی دل میں اسے اچھی طرح کوسنے کے بعد اس نے دوبارہ ترچھی نظروں سے انہیں دیکھا، اور پھر اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ تینوں آگے جا رہے تھے۔ وہ ان کے پیچھے بھاگی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی۔ وہ پاؤں پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بھاری قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ داؤد اس کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آنے پر داؤد نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ بیٹھے سے اوندھے منہ زمین پر گری۔ کوئی پتھر بڑی زور سے اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اب تمہاری آواز نہ آئے۔ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو گھر سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ زہر لگتی ہیں مجھے تم جیسی لڑکیاں۔ تہذیب شوق کی کیفیت میں اپنے قریب کھڑے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ درد، تھپڑ، حتیٰ کہ رونا بھول گئی تھی۔ اب اگر تم یہاں سے اٹھی یا تمہاری آواز آئی تو یاد رکھنا یہیں دفن کر دوں گا، وہ سختی سے کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ ماتھے پر درد محسوس کر کے اس نے ہاتھ سے چھوا۔ نمی محسوس کرنے پر جب اس نے ہاتھ دیکھا وہاں خون لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے بائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر جلن کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تب ہی اس کی نظر پاؤں پر پڑی جو لہو لہان تھا۔ کوئی چیز پاؤں میں چبھی تھی، اسی لیے تو وہ چیخی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ جتنا وہ کل سے رو رہی تھی اتنا تو وہ ساری زندگی میں نہیں روئی تھی۔ اس کی زندگی میں 3 مرد تھے، اس کے ابو، اس کے چچا اور مانی۔ انہوں نے کبھی اسے ڈانٹا تک نہیں تھا، اور یہ کیسا شخص تھا جو بات بھی ایسے کرتا تھا جیسے انگارے چبا رہا ہو۔ اور یہ تھپڑ، اس کا بایاں گال بری طرح جلنے لگا تھا۔ اچانک فائرنگ کی آواز پر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے ہلی نہیں تھی۔ داؤد کا خوف اس ڈر پر حاوی آ گیا تھا۔ مسلسل فائرنگ کی آواز پر اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، خاموشی بھی چھا گئی تھی۔ بھاگتے قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ تہذیب نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جلدی اٹھو، ہمیں چلنا ہے، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ چند قدموں پر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں۔ مڑتے ہی اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ وہ اس کے سر پر آ کر گرجا تھا۔ تہذیب نے بڑی بے بسی سے سامنے کھڑے داؤد کو اور پھر اپنے پاؤں کو دیکھا تھا، اور اس کی نظروں کے تعاقب میں اس کی نظر اس کے زخمی پاؤں پر پڑی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی تہذیب نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور دوسرے تھپڑ کا انتظار کرنے لگی، اور جب کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنی جیب میں سے کچھ نکالنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس نے تہذیب کا پاؤں پکڑ کر اپنے گھٹنے پر رکھ لیا۔ تہذیب درد بھول کر حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی، جو بہت غور سے زخمی حصے کو دیکھ رہا تھا۔ داؤد نے پاؤں کے اس حصے کو دبایا تھا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ تکلیف پر تہذیب نے بے ساختہ اپنا پاؤں کھینچا تھا۔ داؤد کی نظریں اس کے چہرے کی طرف اٹھیں جہاں رونے کا پروگرام صاف نظر آ رہا تھا۔ کانچ کا ٹکڑا پاؤں میں ہے، میں نکال رہا ہوں، درد ہوگا، آواز نہیں آنی چاہیے۔ تہذیب نے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے اپنے ہونٹوں پر رکھ لیے تھے۔ اس نے جھٹکے سے وہ ٹکڑا نکالا تھا۔ تکلیف کا ایک احساس تھا جو اس کے سارے جسم میں سرایت کر گیا تھا، لیکن سامنے بیٹھے شخص کا ڈر اتنا ہیوی تھا کہ اس کی آواز اندر ہی دب کر رہ گئی۔ ٹکڑا نکال کر داؤد نے اس کا چہرہ دیکھا جو دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے آنکھیں زور سے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے پیر پر رومال باندھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تہذیب نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن زخمی پاؤں پر دباؤ پڑتے ہی درد کی لہر سارے وجود میں سرایت کر گئی۔ داؤد کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے اور چلا بھی نہیں جا رہا۔
اس کے روحان سے انداز پر داؤد نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ اس کے ماتھے پر زخم تھا، جبکہ پائے رخسار پر 4 انگلیوں کے نشان کافی واضح تھے۔ رونا بند کرو، تہذیب نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ ہاتھ دو اپنا۔ جی۔ تہذیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کم سنائی دیتا ہے، میں نے کہا ہاتھ دو۔ اس کے زور سے بولنے پر اس نے بے ساختہ انداز میں اپنا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ داؤد نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا تھا۔ ابھی وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پائی تھی کہ داؤد نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ساتھ کر کے اپنے سہارے سے چلانا شروع کیا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ حیرت کے مارے اس کا منہ دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اپنے گرد پھیلے اس کے بازو کے لمس نے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا تھا۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو اس نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے گرد پھیلا اپنا دایاں ہاتھ بھی ہٹا چکا تھا۔ وہ جو بالکل اس کے سہارے پر تھی، توازن برقرار نہ رہنے پر نیچے جا گری، اور وہ جو فون سن رہا تھا اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے زمین پر بیٹھا دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر سمجھ میں آنے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تہذیب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اسے شدید حدت کا احساس ہوا تھا۔ تہذیب نے غصے سے اپنا زخمی پاؤں دیکھا۔ نہ وہ زخمی ہوتی، نہ اس کا سہارا لینا پڑتا۔ پتہ نہیں میں کب یہاں سے نکلوں گی، کب اس آدمی سے میری جان چھوٹے گی۔ اس نے سوچنے کے ساتھ سامنے دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ وہ بڑے احماق سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے سوچنے کے ساتھ سامنے دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ وہ بڑے احماق سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا درد کہیں ہوا ہو گیا۔ اسے اچانک اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا۔ دوپٹہ بھی نادر تھا۔ اس نے اپنی ٹانگیں سمیٹ کر انہیں سینے سے لگا لیا اور اضطرابی انداز میں اپنے چہرے کے گرد پھیلے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا اور دوبارہ ڈرتے ڈرتے سامنے دیکھا۔ وہ اب اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ پتہ نہیں آج کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک مرد سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، اور اب یہ دوسرا امتحان۔ اسے نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ وہ بھی ایک مرد ہے۔ داؤد کو اپنی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر اس نے بڑی لاچاری سے اپنے زخمی پاؤں کو دیکھا اور پھر ارد گرد اپنے بچاؤ کے لیے کسی چیز کی تلاش کی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا تھا۔ تہذیب کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ خیر، اسی کے ساتھ اس پارٹ کی ایکسپلینیشن یہی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ناول آپ کو پسند ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کے نیکسٹ پارٹس ایکسپلین کروں، آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو پسند بھی آ رہا ہے۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔